बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कनाडा वन टीवी पर कलमकार का सीज़न 2। मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। आपको जैसा कि मालूम ही है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए, मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए शोराए कराम का तारुफ़ कराते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं, उनकी नई नई किताब जो आई हुई होती है हम उस पर ज़िक्र करते हैं, उसका तज़किरा आपको बयान करते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज आपके लिए जो किताब मुंतखब की है, वो उस किताब का नाम है फैज़ के बाक़ियात। और आज इस किताब पे गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं वो डॉक्टर तकी आबदी हैं, बहुत जाने पहचाने और माने हुए शख्सियत। इन्होंने ये किताब अभी हाल ही में इशात की है। 20 नवंबर को अलहमरा आर्ट कौंसल लाहौर में इसकी रौनुमाई हुई है और इसके लिए ये कहा जाता है कि इस किताब की गूंज, अमजद इस्लाम अमजद ने कही है ये बात कि इस किताब की गूंज सालों रहेगी। तो आइए चलते हैं डॉक्टर तकी आबदी से इस किताब के बारे में और मालूमात हासिल करते हैं, क्योंकि वो शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुअर्रिख भी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तकी आबदी। वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको यहाँ तक आना और इस तरह से मुश्किलों से निकल के आप आए इतनी दूर इस मौसम में? बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम तो इस वक्त यूँ समझिए कि सर्द तो है, लेकिन बहरहाल ये उर्दू की जो मोहब्बत होती है वो आपको हरारत देती है। और आज जिस किताब के लिए आपने अभी जैसा बताया कि हमारी ये किताब फैज़ बाक़ियात व नादिरात फैज़ अहमद फैज़, ये किताब मेरी फैज़ पर तीसरी किताब है। पहली दो किताबें फैज़ शनासी और फैज़ फहमी आ चुकी हैं। तो इस किताब की नौइयत कुछ जुदा थी और इसे काफ़ी पजीराई हासिल हुई। अच्छा, इससे पहले आप बाक़ियात पे कभी काम हुआ, किसी ने काम किया फैज़ अहमद फैज़ के कलाम के ऊपर? बाक़ियात के नाम से तो कोई किताब नहीं आई, लेकिन मुसलसिल आपके हमने 3 साल से, गुज़िश्ता 3 साल से जो फैज़ फाउंडेशन जो फैज़ मेला करती है उसमें उस फाउंडेशन ने मेरा लेक्चर और मेरी गुफ्तगू रखी एक पूरा सेशन के बाक़ियात फैज़ जो मैं मुरत्तिब कर रहा हूँ और जो ज़रूरियात हैं, क्योंकि हर एक शायर जो गुज़र जाता है उसका कुछ मटीरियल लोगों के साथ नहीं रहता, बल्कि वो पराकंदा रहता है मुख्तलिफ मकामात पर और उसको हासिल करना। और तो ये मतलब जैसे आपकी बात को मैं बीच में काट रही हूँ, माज़रत, मगर ये जो आपने सारी बाक़ियात हासिल की हैं, इसमें क्योंकि इसमें ख़तूत हैं, इसमें सर्टिफिकेट हैं, इनकी ज़िंदगी के ऊपर लिखा है आपने, फिर साथ क़ैन का लगाया इसमें सारा काम। तो मुझे बताएंगे आपको इस काम में किसी ने आपकी मदद की या आप कनाडा में रह के आपके पास ये सारे क्या कहते हैं बाक़ियात और नादिरात आपको किस तरीके से मिले? तस्वीर हैं, तो वो सारी तस्वीर इस किताब में आपने किसकी मदद से ये किया? रिसर्च तो खुद आपने किया है डेफिनेटली, मगर यकीनन इनकी पर्सनल चीज़ें आपने कहाँ से हासिल की हैं सारी जाके? तो आपका जो है सवाल मोहतरमा रिदा फातिमा साहबा बहुत ही उम्दा सवाल है बाक़ियात के लिहाज से। इसमें 2 मसले हैं। एक ये कि आप जानती हैं कि मैं गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से हमने जो फैज़ फहमी और उसके बाद फैज़ शनासी, तो मैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया का वो वाहिद शख्स हूँ जिसने फैज़ पर सबसे ज़्यादा मज़ामिन लिखे। तो फैज़ पर तकरीबन मेरे अब इस वक्त 60 से ज़्यादा मज़ामिन हैं। ठीक है, तो ये जो हमने मज़ामिन लिखे हैं तो ये आसानी के साथ नहीं, बल्कि ये मवाद आहिस्ता आहिस्ता जमा किया गया। तो मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में तकरीबन फैज़ पर हर वो किताब जो लिखी गई है और जो प्रिंट हुई है वो मेरे पास मौजूद है और वो मैं पढ़ चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि फैज़ की ख़ानदान यानी दोनों बेटियों ने, मुनिज़ा हाशमी ने और सलीमा हाशमी ने, इन लोगों ने मुझे जो है बहुत सी चीज़ें दी, क्योंकि जब लोगों को आप पे एतबार हो जाता है
کہ یہ شخص کچھ کرے گا کام کرے گا تو آپ کو در و دیوار سے یہ چیزیں ملتی ہیں. تیسری چیز جو ہے بہت سی چیزیں بکھری ہوئی تھیں. اچھا اس کو سمیٹا اس کو میں نے آپ کے مختلف جگہوں سے حاصل کیا ہے. یعنی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ فیض جب بھارت یا ہندوستان گئے ہیں تو فیض کے بارے میں کیا 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 گیا, کیا کیا فنکشن کیے گئے, فیض نے کیا کیا تقاریر کی, فیض کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں. فیض ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار اب ہمارے دور میں غالب اور میر تقی میر اور اقبال سے زیادہ جو محلی شعراء ہیں, جیسے آپ کے عبداللطیف بھٹائی ہوں, جیسے آپ کے جو ہے سرمد ہو, جیسے بہت سے ہمارے لوکل شعراء ہوں, ان کو پڑھا جا رہا ہے. تو یہ گفتگو جو فیض کر رہے ہیں تو ایک نئی اور جدت اس میں ہے. تو ہم نے اس کتاب میں وہ تمام چیزوں کو, کیونکہ فیض کے چاہنے والے بہت ہیں اور ان کا کہتے ہیں نا اب صدی فیض کی آ رہی ہے, بالکل یہ صدی فیض. میں 1 منٹ آپ سے دوں گی, میں اپنے ناظرین کو کتاب ضرور دکھانا چاہوں گی کہ اس قدر نایاب کتاب ہے. ناظرین آپ یہ دیکھیں, یہ پوری کتاب ہے اور واقعی تقی عابدی صاحب یہ ظاہر کرتے ہیں اس کتاب سے کہ ان کو فیض احمد فیض سے عشق ہے, کیونکہ ان کا کلام اور اس کے کام ایک صفحے آپ دیکھیں گے نا تو آپ لوگوں کو بہت ہی خوشی اور بہت ہی اچھا محسوس ہوگا آپ کو پڑھنے میں. تو یہ کتاب ہے ناظرین اور ضرور لیجئے گا. اور اس کتاب میں جو سوالات بنتے ہیں ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں, باقی ابھی تو ہم یہ دکھا رہے تھے آپ کو کتاب. تو یہ کتاب جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے شہر جہلم سے سب سے بڑا کام فیض کا ہوا ہے, کیونکہ فیض کی دونوں بیٹیوں نے مجھ سے کہا کہ ایسی کتاب آپ کے فیض پر نہیں آئی. تو اس کتاب میں نہ صرف فیض کے مدارک اور ڈاکومنٹس اس میں آ گئے ہیں, بلکہ ایک کام جو خاص میں نے وہ کیا ہے کہ فیض کے جو کلام میں جو تبدیلیاں ہوئی, فیض کے جو جیسے بعض آپ کے جو ہے مصرے نکال دیے گئے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ فیض کا جب کلام شائع ہوا تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ یا کوئی توند کا سیلاب لیے فاخہ مستوں کو ڈبونے کے لیے بڑھتا ہے. اب یہ شعر آپ کو نسخہ وفا میں نہیں ملے گا. اچھا وہ جو نہیں چھپے نہیں, اس میں سے نکال دیا گیا. اس کو نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تون میں دال دب رہی تھی, یعنی ایک سخن تھا. ٹھیک ہے, ایسے بہت سی چیزیں آپ کے نکالی گئی یا بہت سی چیزیں شامل نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزوں کا ہم نے, یا بعض پنجابی گیت تھے اس میں بعض مصرے بڑھا دیے گئے, یا بعض مصروں میں جو الفاظ تھے ان کو ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ دوسرے. تو یہ کام سچ ہے کہ فیض کے پاس غزلیات تقریباً 70-75 سے زیادہ نہیں ہیں, اور ان کی جو نظمیں وغیرہ ملائیں تو کل 1800 سے زیادہ ان کے پاس شعر نہیں ہیں. لیکن مگر یہاں پہ جو آپ نے اس میں لکھا ہے کہ جو باقیات میں بچے ہیں آپ کو 14 یا 15 ہی غزلیں نظمیں ملا کے ہیں اس میں. نہیں, وہ تو آپ کے غیر مطبوعہ ہیں, لیکن اصل میں غیر مدون چیز الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, جس کو ان کے متداول کلام میں شامل نہیں کیا گیا, وہ الگ چیز ہے. لیکن جو تبدیلیاں ہوئیں وہ ابھی تک کسی نے نہیں کی تھی. وہ بڑا وقت لگتا ہے اس میں کہ آپ پورے پہلے ایڈیشنز کو پڑھیں, اس کے بعد اس کا تقابل کریں جو نسخہ وفا میں اور جو اس وقت رواج جس آپ کے ان کے کلام کا ہے, اور پھر بتائیں کہ کیا کیا اس میں آپ کے جو ہے مس ہو رہا ہے یا نہیں رکھا گیا یا تبدیل کی گئی ہے. دیکھیں, کیونکہ فیض کا کلام مختصر تھا, اس میں بھی مجھے آپ کے کئی سال لگ گئے یہ کام کرنے کے لیے, لیکن اس میں وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون چند صفحے کا ہے, نکات, باقیات نکات, وہ اس طرف توجہ دیتا ہے کہ بتاتا ہے آپ کو کہ فیض نے کیا تبدیلیاں اس میں کی. دوسری چیز یہ ہے, فیض کے بعض مسائل جیسے آپ کے جو حل نہیں ہوئے تھے کہ کیوں, جیسے فیض نے پہلے ایڈیشن میں ایک نظم کا نام حمد رکھا, پھر اس کے بعد اس کو بدل کر زندگی کر دیا. اچھا, یا ایک جگہ آپ کے پہلی آواز دوسری آواز اس کو آپ کے دوسرے مقام پر وہ کیا. تو انہوں نے اپنے حیات میں یہ تبدیلیاں کی تھی. ہاں, یہ سب جو تبدیلیاں ہوئی ہیں فیض کی زندگی میں ہوئی ہیں, اور فیض کا کلام ایسا نہیں ہے کہ بہت کچھ ضائع ہوا ہو, کیونکہ فیض کے پرستار ایسے تھے کہ وہ فیض کے ہر لفظ کو حفاظت. لیکن فیض کے اداریہ, میں نے مقدمے میں لکھا ہے
یہ جو کام ہم نے کیا ہے رضا فاطمہ صاحبہ کہ یہ میں نے یہ ڈول اس وجہ سے ڈالا ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ آپ کے آگے بڑھیں. جیسے اس میں اداریہ شامل نہیں ہیں. فیض نے آپ کے جب بہت سے جب ان اخبار کے مدیر تھے تو اس کے ادارے لکھے, بعض فلمیں ان کے اسکرپٹ لکھے, بعض راوی میں جو کچھ بھی انہوں نے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے لکھا ہے اس میں ہم نے رکھ دیے ہے اس کو. تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کا جو بکھرا ہوا کلام ہے چھپ مگر نہیں پھر بھی سکتا. آپ یہ لکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کسی بھی شاعر کا باقیات مکمل نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر جو کرتا ہے کام وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے. اچھا. اور کچھ بھی آپ جمع کریں بہت سا تو ضائع ہو جاتا ہے. لفظ تو وہ آپ دے نہیں سکتے. جی ہاں, بہت سا چیز ضائع ہو جاتی ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ شاعر کا کلام 100% تو جمع نہیں ہو سکتا, لیکن چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد. تو شاعر جو ہے تو ایک مقبولیت فیض کی ہوئی, اور وہ جو نظم جو بہت مشہور ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ فیض کی ابتدائی شناخت اسی نظم سے ہوئی ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما. تو وہ جو نظم ہے تو وہاں سے اس سے پہلے اگر آپ فیض کو دیکھیں تو دہلی کے مشاعروں میں فیض جو پڑھ رہے ہیں ان کو مصطفیٰ زیدی, جن کا نام اس وقت آپ کے تیغ الہ آبادی تھا, ان سے 5 یا 6 شاعر پہلے پڑھایا جاتا تھا. یعنی اتنا ان کو جونیئر سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ مقام اس وقت تھا. کبھی شاعروں کو اس وقت زندگی میں وہ مقام نہیں ملتا, اور اکثر بڑے شعراء کرام کو نہیں ملتا. اور وہ پھر جب بعد میں آپ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کو لوگوں کی قدر آتی ہے. اسی طرح سے میں ناظرین آپ کو یہ بات کہوں گی کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب بیٹھے ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ان کی اب تک 63 کتابیں منظر عام پر آ گئی ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ کینیڈا میں موجود ہیں, ان پہ PhD, MPhil اور کئی مقالے تو لکھے جا چکے ہیں, اور ہم شاید وہ مقام اپنے شاعر کو نہیں دے پاتے. تو ہمیں قدر کرنا چاہیے. بیچ میں نے ان کی بات کاٹی ہے جو کہ بہتر نہیں ہے. ابھی ہم چلتے ہیں عابدی صاحب بریک پہ, پھر اس کے بعد ہم آ کے آپ کے ٹاپک پہ بات کریں گے, زندگی نامہ پہ جو آپ نے لکھا ہے. تو ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, آتے ہیں بریک سے. GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لاتعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ. ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ 1 فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1-855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Buying or selling a residential or commercial property,
is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. I worked very hard to build this business. Now, how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कलमकार और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तकी आबदी साहब। डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे बात कर रहे थे ज़िंदगी नामा पे। आपने उसमें बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, निकाह का अहवाल लिखा है। और क्योंकि हम फैज़ अहमद फैज़ को सुनते रहे, उनका कलाम सब ने गाया, हमने पढ़ा, और मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके कलाम से वाकिफ़ हैं, उनकी ज़िंदगी से कोई वाकिफ़ नहीं है। और आपने इसमें इतनी चीदा चीदा बातें कहाँ से तलाश करके लिखी हैं, ऐसी खूबसूरत, उसमें फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री है, फिर खतूत हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जो आपने सारा एक नक्शा और फिर एक मकाला भी उसमें शामिल किया है, वो क्या सोच के आपने उसको इस तरीके से तरतीब दी है? देखिए, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ अवामी आदमी थे तो उनकी ज़िंदगी तो एक खुली किताब थी। अच्छा। उनके दोस्तों से आप पूरी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और उनके ज़िंदगी नामे पर बहुत सी चीज़ें आई, लेकिन बाज़ चीज़ें थी जिससे लोग शायद दो चार खवास आशना थे, आवाम को मालूम नहीं था। ये हो सकता हाँ, है, बिल्कुल। तो वो हमको इत्तेफाक से ढूंढने वाले को क्या नहीं मिलता। बिल्कुल। मखसूसन मेरे बारे में लोग कहते हैं कि अगर तकी आबिदी को घोड़े की नाल मिल जाए तो घोड़ा तलाश कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे उन्होंने जब वो इस्लामाबाद में वहाँ के आर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने हबीब बैंक में अपना क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दी थी। हाँ, वो रिफ्यूज हो गया। हाँ, वो रिफ्यूज हुई थी। फिर उसके बाद से फिर उसको जो है दिया भी गया, ये कहकर कि ये हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट शायर है। अच्छा। और इसके डायरेक्टर है इस वक्त, अगरचे कि उस वक्त उसमें बताया गया है कि फैज़ की तनख्वाह 2660 रुपए थी, ठीक है। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने रखे हैं कि इतने बड़े आदमी को जिसको चाहिए था, अगर इसी का हम मुकाबला करें फिराक गोरखपुरी से जो सरहद के उस पार है, तो आप देखेंगे कि उनको हजारों से आपके जो है मदद दौलत गवर्नमेंट दे रही है, हजारों से। अच्छी उम्दा बात है। अगर कोई शायर और यहाँ पर आपके जो है क्रेडिट कार्ड के लिए जो है एक इतने अजीम शायर का जो है क्रेडिट कार्ड के लिए जो है उसको तंगदस्ती में रखा जा रहा है। तो वो क्रेडिट कार्ड हमने लगा दिए उसमें, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और दूसरे आप देखेंगे कि इसमें मैंने एज ए मेडिकल डॉक्टर, क्योंकि मैंने अल्लामा इकबाल पर भी चुमरगायत, अल्लामा इकबाल की बीमारियों पर मेरी किताब वो हुई है, तो यहाँ पर मैंने जो उनकी आखिरी रात या आखिरी दिन, जब वो रात के 11:30 बजे मेयो हॉस्पिटल पर उस वक्त, अगर उस वक्त जब दाखिल हुए हैं, एडमिट हुए हैं, उन्होंने 13 घंटे डॉक्टरों को दिए और कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं थी। वो स्टेटस एस्थमेटिकस हम कहते हैं, वो आपके जो है किस्म का दमा होता है जो यानी आपके लंग्स और हार्ट को इन्वॉल्व करता है। अच्छा। तो जब सुबह हुई तो देखने लगे कि लाहौर के लोग जो दर जो आपके मेयो हॉस्पिटल के सहन में आकर खड़ रहे हैं, तो मैंने उसमें लिखा है कि अगरचे के हॉस्पिटल का सहन तो लोगों से भर गया, लेकिन हॉस्पिटल जहां पर हमारा इतना बड़ा शायर अपनी जिंदगी की आखिरी आपके कश्मकश में था। का कोई भी पेशेंट आता है तो आप सोचें कितनी अलर्ट हो जाती है हमारी। हाँ, मैं कह ये रहा हूं कि उस वक्त एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ भी, वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर जो कुछ भी कर सकता था। हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल करते हैं, फौरन सीनियर डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उसके बाद से कमीशंस करते हैं ताकि किस तरह की मीटिंग्स होती है, तो वो कोई कुछ काम नहीं हुआ। तो मैंने वो एक सवाल उठाया है कि
اس طرف توجہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں؟ وہی میں نے پڑھ رہی تھی تو اس میں یہی تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ غفلت تھی؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہمارے سماج کے مسائل ہیں یہ، اور اہمیت اتنی نہیں دی جاتی تھی، اس وجہ سے کہ اہمیت انہی لوگوں کو دی جاتی تھی جو گورنمنٹ کے طرفدار تھے یا گورنمنٹ کے پولیٹیشین تھے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صادقین جیسے آپ کے جو ہے ان کے اوپر کس قدر کام کیا ہے. تو میں نے اپنی فیض فہمی میں صادقین نے جو ان کے اسکیچز کیے تھے اس کا واٹر پرنٹ رکھا ہے. اچھا، وہ واٹر پرنٹ میں کیا؟ وہ واٹر پرنٹ. اور اس کے علاوہ صادقین نے ان کے بہت سے اشعار کو یعنی نقاشی اور مصوری کی شکل میں پیش کیا ہے. اس کو بھی ہم نے یہاں پر جمع کر دیا. یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ میں نے نہیں آج تک دیکھا تھا کہ صادقین نے اتنا بڑا کام کیا ہوا ان کے لیے بھی. وہ صادقین کا خود بہت صادقین اور ان کی بڑی محبت تھی. صادقین خود شاعر تھے، یہ بھی شاعر تھے، ان کی دوستانہ تھی. اور تصویر بھی بڑی پیاری آپ نے اس کی. جی ہاں. تو کوشش یہ کی ہے کہ اس میں ہم نے درجنوں تصاویر کو اس میں اس وجہ سے رکھ دیا ہے کہ یہ صحیفے میں محفوظ ہو جائیں. اچھا، جو خطوط یہ انہوں نے بھیجے اپنی بیٹی کے نام، منیزہ کے نام اور سلیمہ کے نام، تو وہ جب قید میں تھے وہاں سے بھیجے ہیں یا نہیں؟ قید سے جو خطوط ہیں وہ عموماً اپنی بیٹی کے، اپنی بیگم کے لیے ہیں، جو سلیکٹڈ شائع بھی ہوئے آپ کے جو ہے سلیبے میرے دریچے میں. ٹھیک ہے. اور بہت سے انگریزی کے خطوط اس سے پہلے جو وہ جیل میں گئے تھے، سملہ سے جو ان کی بیگم لکھتی تھی، یا اس کے بعد جو مختلف مقامات سے لکھے گئے، یا ان کی بیٹیوں کو جو لکھے گئے جو انگریزی خطوط ہیں، وہ سب خطوط منیزہ اور سلیمہ ہاشمی نے ہم کو دیے. اور ہم نے اس میں آپ کے اس وجہ سے لگا دیے کہ آئندہ آنے والے ریسرچ اسکالرز کو اس سے فائدہ پہنچے. کہ ہاں، جہاں تک ہے آپ نے نکاح نامے کا جو کہا، وہ بڑے مزے کی چیز ہے. جی ہاں، آپ نے بتایا کہ طلاق کا حق بھی دیا انہیں. نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو بیگم الیاس تھی، اس کی جو بڑی بہن تھی وہ دین محمد تاثیر کی بیگم تھی، اور اس کا نکاح علامہ اقبال نے پڑھایا تھا. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں نکاح نامہ میں جو شرائط اضافے کیے گئے ہیں، یہ در حقیقت علامہ اقبال نے ان کی الیاس کی بڑی بہن کے نکاح کے لیے جو تاثیر کے ساتھ ہوئی تھی اس کے لیے لکھے تھے. تو اس نے یہ چھوٹی بہن آئی جب فیض کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اس نے کہا کہ وہی تمام چیزیں جو میری بڑی بہن کے لیے جو ہے استعمال ہوئی ہیں، وہی میں چاہتی ہوں کہ میرے نکاح میں بھی. تو وہ در حقیقت وہ امینڈمنٹس جو ہیں، وہ شرائط، وہ چیزیں اضافے جو کی گئی ہیں، وہ علامہ اقبال نے لکھی تھی. ٹھیک ہے. اور وہی ان کی بڑی بہن کے نکاح میں ہے، اور وہی آپ کے الیاس ان کی ہے. تو اس لحاظ سے اس کی کاپی بھی ہم نے لگا دی، جس میں کچھ چیزیں ہیں کہ یعنی میری موجودگی میں آپ کے یہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، یا حق طلاق وغیرہ، یہ امینڈمنٹس ہے جو اسلام اجازت دیتا ہے. علامہ اقبال نے اس کو آپ کے شرائط اضافی کے طور پر نکاح نامے میں شامل کیے. اس کا بھی ہم نے رکھا ہے. اور اس میں سب سے آپ اہم چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ ان کی شاعری موجودہ جو ہے اور جو پہلے پرنٹ شائع ہوئے تھے، اس میں جو چھوٹی موٹی آپ کے جو ہے جو کمی بیشی ہوئی ہے، اس کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے. تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک گلدستہ ہے، اور کوشش یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو کچھ بھی رکھتے ہیں، جیسے بعض چیزیں مس ہیں، ابھی نہیں ملتی. انہوں نے اسکرپٹ لکھی تھی فلم کی، وہ ابھی تک ہماری کوشش کے باوجود ہمیں نہیں ملی. تو اس میں مقدمے میں نے بتایا ہے. تو اس کی پذیرائی اس کتاب کی زیادہ اس وجہ سے ہوئی کہ بہت سے نکات لوگ نہیں جانتے تھے، جس سے اس میں آشنائی ہوئی. اور دوسرے یہ کہ فیض کے چاہنے والے ایک ایسی کافی ٹیبل بک کے انتظار میں بھی تھے جس میں تصاویر ہو سکیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں ہم نے آپ کے جو ہے جمعوری کی ہے. آپ ان کی شاعری پہ کچھ بات کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت ہی آپ نے نادر کام کیا ہے. واقعی واقعات و نادرات کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی نادرات میں شامل ہوگی، مجھے تو یہ لگتا ہے، کیونکہ اس کی اشاعت ایسی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ، مطلب آپ پڑھیں جب اس کے صفحے در صفحے ایسے لگتا ہے کہ صحیفے اترے میں کہ بالکل. اصل میں دیکھیے، اگرچہ کہ اردو کے کہکشاں میں شعراء ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں سے شعر کہیں، لیکن
اس کی نسبت فیض کے اشعار کی تعداد بہت کم ہے، لیکن پھر بھی فیض آج کی 21ویں یعنی صدی کا یعنی رائج الوقت، یوں سمجھیے کہ یہ دور فیض کا دور ہے، اور کوشش لوگوں نے یہ کی کہ انہی کے رنگ میں شعر کہیں، پھر بھی نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب، ٹھیک ہے۔ تو فیض کی جو شاعری ہوئی ہے شروع، تو ان کی شناخت کی وہ جو سب سے پہلی نظم ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میں میرے محبوب نما، ہر ایک کی زبان میں یہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لہجہ الگ تھا، یعنی میں نے وہ نظم کو دیکھیے آپ کے جو ہے، وہ اگرچہ کہ نقش فریادی 1941 میں آپ کے اس میں شائع ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ اس زمانے کے اگر آپ مجلوں کو آپ دیکھیں تحقیقی نظر سے تو اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنی رومان پرور نظم کا مزہ فیض نے کرکرا کر دیا، دونوں طرف بات چیت ہو رہی تھی، یعنی وہ اس کے مصرے دیکھیے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اس کے بعد سے آپ کے جو ہے آگے بڑھ کر یہ رومانی کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، تو تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اتنا خوبصورت رومانس کہہ کر ایک دم جو بدلتے ہیں کہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، دیکھ رہے ہیں آپ کے انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم کہ ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، اس کے بعد جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، جا بجا کوچہ و بازار میں جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنی رومانی نظم کا مزہ تم نے فیض کرکرا کر دیا، لیکن فیض نے جواز حاصل کیا تھا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اور اقرار بھی کیا اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ تو یہ جو لہجہ تھا یہ اردو ادب کی نظم میں بالکل منفرد تھا، تو ایک دم لوگوں کو احساس ہوا کہ ایک عجیب شاعر ہے کہ بول کہ سچ آزاد ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ اس کے بعد یعنی جب شاعر وہ لوہار کی دکان سے گزر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر زنجیر بن رہی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ زنجیر کسی کو پہنائی جائے گی اور کسی کو آپ کی گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ جو منظر کشی پھر وہاں پر آپ کے فیض کرتے ہیں کہ دیکھ کے آہنگر کی دکان پر آپ کے سرخ ہیں شعلے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ تو ایک لہجہ تھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں رضا فاطمہ صاحبہ کہ ایک لہجہ تھا جس نے متوجہ کیا لوگوں کو، اور ایک فیض کے چاہنے والا گروپ جو پیدا ہوا کہ جس کے پاس غم جانا بھی ہے، جس کے پاس غم دوراں بھی ہے۔ یہ باقیات میں اس وجہ سے جب لوگ اس کے چاہنے والے زیادہ ہو گئے تو ہر لفظ جو فیض کا ہے وہ ان کے لیے ایک لفظ محبت کا بن گیا۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہم اکثر غزلیں دیکھتے آئے ہیں، قافیہ ردیف کی غزلیں آ رہی ہیں، نظمیں بھی آتی ہیں، مگر یہ ایک جو لہجہ اس قدر منفرد آیا تو عوام نے ایک دم سے پسند بھی کیا، اور یہی بات ہے کہ جیسے غزلیں اور گیت گائی جاتی تھی ان کی نظموں کو گایا گیا اور وہ ہر زبان پہ آئے شامل۔ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آتے ہیں چھوٹی سی بریک سے۔ Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate.
Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828। घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 905-257-1342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं तकी आब्दी साहब, और हम बात कर रहे हैं बाक़ियात फैज़ और उनकी शायरी पे। आब्दी साहब, मैंने महसूस किया है कि अब जो दौर है, नौजवान नस्ल बहुत इनकी शायरी की तरफ और इनको, क्योंकि इनके कलाम को गाया बहुत गया है, इतना पसंद क्यों कर रही है? क्योंकि इससे पहले जिस तरह से गालिब के कलाम को पसंद करती थी, एक वक्त था, बिल्कुल इकबाल का भी एक दौर गुजरा है, या उनसे इनकार नहीं है, मगर उसके बाद अब तीसरा नंबर जो मुझे नज़र आ रहा है, ये सबसे बड़ा शायर अभी हाल ही में 21वीं सदी का, तो वो क्यों है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब नौजवान नस्ल को फैज़ की तरफ? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अभी मैं गुज़िश्ता 2 महीने पहले मैं फ़ैज़ मेला लाहौर में था, तो मैं देख रहा था कि नौजवान लड़के और लड़कियां जो है आपके फ़ैज़ का रजस पढ़ रही थी। वो जब भी करते हैं इस नुत्क़ लब की बखिया गिरी, फिजा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं, और दरे खफस पे अंधेरे की मोहर लगती है, तो फ़ैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। वाह वाह वाह। ये लहजा उर्दू अदब का इनकलाबी होते हुए भी तासीराती रखता है। तो आजकल के नौजवान इनकलाबी हो गए? नहीं, इनकलाबी यानी वो चाहते ये हैं कि हर जगह, देखिए, इंसान जैसा जैसा रुश्द करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसमें जो कदरें हैं इंसानियत की वो उभरने लगेंगी। तो जहां कहीं भी जुल्म है उसकी आवाज करेगा। हाँ, जैसे आपके जो है यानी कि फिर वही बात हो गई कि जो मज़ाहमती शायरी होती है अदब में, उसको ज्यादा अहमियत हासिल है। आप एज कम्पेयर टू जब आप हुकूमत के साथ मिलके या रियासत के साथ मिलके कोई शायरी का शायर हो रहा होता है, तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू मज़ाहमती शायरी के। खैर, मैं दूसरी तरफ ले गई हूं। मज़ाहमती शायरी जो है आपके, उसमें लहजे फर्क होते हैं, ठीक है। ये जो शायरी है फैज़ की, इसमें लहजा धीमा है, लेकिन ये बड़ा असर अंगेज है। जैसे कि कहते हैं, बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे,
فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے کہتے ہیں متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ اب خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے. تو یہ جو لہجہ ہے نا آپ کے جو ہے, یہ لہجہ دیرپا ہے. کمال یہ ہے فیض کا کہ اتنے استعاراتی نظام میں گفتگو کرتے ہیں. جیسے یہ 4 مصرے زبان زدے عام ہو گئے, آخر اس میں کیا رکھا ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے چپکے سے, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب ویرانے میں بہار آتی ہے تو ویرانہ نہیں رہتا, جب بیمار کو قرار ہوتا ہے تو پھر وہ بیمار نہیں رہتا. تو یہ یاد کا آنا کیا تھا کہ انقلاب آپ ان تمام چیزوں میں آ گیا. تو یہ کہنے کا لہجہ. تو فیض ایک ایسا شاعر ہے جس نے استعاراتی نظام میں بات کی ہے. آپ دیکھیے حسن ناصر سے ملاقات ہوتی ہے فیض کی لاہور کے, اس میں ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. لاہور میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام حسن ناصر ہے, اور دوسری مرتبہ جب دیکھتے ہیں فیض تو کہتے ہیں حسن ناصر نظر نہیں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم حسن ناصر کو ٹارچر کر کر جو ہے قتل بھی کر دیا گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا. تو اسی رات کو فیض آغا ناصر لکھتے یہ ہیں کہ اسی رات کو انہوں نے ایک آپ کے نظم لکھی زندان کی شام. تو اب یہ زندان کی شام تو طولانی ہے, 4-5 مصرے میں آپ کو سناتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ پوری یعنی استعاراتی نظام میں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ رات کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات, یوں فضا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دے کسی نے پیار کی بات, اور صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار. یہ منظر کشی تو ہر شاعر کر سکتا ہے, لیکن فیض وہ شاعر ہے جو آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ دل سے پیہم خیال کہتا ہے. اتنی پیاری ہے, اتنی شیریں ہے زندگی اس پل, ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں تم حسن ناصر کو بھی مار دو. کچھ اس پہ سے بھی سنائیے کلام جو ہم نے باقیات میں آپ نے جو شامل کیے ہیں 14-15 کلام جو اس میں. دیکھیے وہ جو ہے آپ کے جو ہے چھپے ہوئے ہیں جس میں آپ کے علامہ اقبال پر بھی جو ہے نظمیں ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی سحریں ہیں. یعنی ان کا جو ٹاپ ترین کلام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ان کی نسخہ وفا میں آ چکا ہے, لیکن میں اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظم میں جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی سناتا ہوں وہ بھی, کہ اس میں جلوہ گاہ وصال کی شمع, اس کا جو کلائمیکس ہے اس نظم کا زندان کی شام, جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں, حریت کو اگر, آزادی کو اگر, اس پھیلی ہوئی چیز کو. تو فیض کا جو باقیات میں جو کلام ہے, فیض کا وہ کلام ہے جو غیر مدعون ہوا, وہ بھی آپ کے جو ہے ہم نے رکھ دیا. تو وہ 16, 17, 18, 20 جو ہیں یا جو تغیرات کی گئیں وہ ریسرچ اسکالرز کے لیے یا راوی میں جو چھپتے رہے. خود فیض نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم پر پہلے حسرت موہانی کی اور اختر شیرانی کی گہری چھاپ تھی, ہم نے اپنے ابتدائی کلام سے وہ چھاپ نکال دی, یعنی وہ اشعار شامل نہیں کیے. تو مجھے نہیں معلوم, بات ان سے تو شاید میں منتظر ہوں کہ ایک دن ایسا آئے کہ وہ بیاس, وہ نظمیں بھی ہم کو مل جائیں, وہ غزلیں بھی مل جائیں جو فیض نے خود کہا ہے ایک انٹرویو میں حسن رضوی سے کہ وہ ہم نے علیحدہ کر دیں. تو مجھے نہیں معلوم اس طرف بھی. دیکھیے اس باقیات کو ترتیب دینے اور اس کو جو ہے تزئین کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوں, اور اس کا محراب عشق میں جیسا ہم نے اس کو سجایا ہے یہ بھی اپنی دوسری چیزوں کو لا کر آپ وہاں پر رکھیں تاکہ فیض شناسی میں مدد ملے. فیض اگرچہ کہ کم شعر کہتے ہیں لیکن فیض کا کمال یہ ہے کہ ہر مضمون پر جب ہاتھ رکھتے ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں کہ فیض نے ایک فارسی کی نعت بھی کہی ہے 5 شعر کی, لوگوں کو معلوم نہیں, بہت سوں کو یعنی جو فیض کے ایکسپرٹ ہیں ان کو تو معلوم ہے, لیکن عوام کو نہیں معلوم کہ فیض نے یوں سمجھیے کہ ایک 72 مصروں کا مرثیہ بھی کہا ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو مرثیے سے کیا تعلق تھا,
تو جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ ہم ظلم اور حق کی جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی ہے وہاں پر ہم دیکھیں گے ہم وہ ایرانی یعنی اسٹوڈنٹوں کے انقلاب پر یعنی اس سے پہلے جو ہے نا آپ کے چھن 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 جو ان کی 2 نظمیں انہوں نے ایران کے انقلاب پر لکھی ہے ایک تو 1952 میں کہ اور دوسرے یہ جو مشہور ہوا ہے وہ انقلاب ایران پر اس کے لیے پورے آپ دیکھیے کہ آغا ناصر وغیرہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آغا ناصر کی آپ بات بھی کہیے گا مگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کچھ ان شعراء کرام کا نام بتائیے یا ادیب کا نام جو واقعی فیض شناس ہیں جن کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیض پہ کام کیا ہے یا کام ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے تو بہت سارے مقالے لکھے آپ نے تو ایک کام کیا مگر آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے ہم اسروں کو اپنے ساتھ جو ہیں جو ان پہ کام کریں کیا اس نوعیت کا تو خیر کام ابھی تک نظر نہیں آیا مگر آپ کیا ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیے اقبال کی غزل کا شعر ہے کہ یہ خرابات ہے اس بز میں دعوت عام میں پلاتے ہیں یہاں سب کو باندازے جام ٹھیک ہے اقبال کا شعر یعنی یہاں پر ہر شخص نے کام کیا ہے فیض پر ایسا نہیں ہے کہ فیض پر کام نہیں ہوا اور ہو رہا بالکل تمام لیکن ہر ایک شخص نے جو خوبصورتی یہی ہے ادب کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب تنقید کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو ہر شخص اپنی طریقے سے اس گلدستے میں ایک پھول رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو فیض کو چاہا گیا ہے دل آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ فیض پر کام بہت کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ فیض کے کلام کو آج کے 21ویں دور میں اور مغربی شعراء کے کانٹیکس میں دیکھا جائے ہمارے پاس جتنے بھی بڑے اور چھوٹے تنقید نگار نقاد تھے ان سب نے فیض پر کام کیا ہے کسی نے 1 مضمون کے لحاظ سے کسی نے 60 مضمون کے لحاظ سے جو میں نے کیا ہے لیکن آپ نے کتنے مضمون میں نے 48 مضمون تو آپ کے کیا کہتے ہیں فیض شناسی میں رکھے ہیں فیض فہمی میں اور اس کے علاوہ 10-12 مضامین یہاں پر رکھے ہیں تو میرے 50-60 کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ مواد ہے اس کو پیش کیا جائے یہ حسن یوسف ہے اس کو کنویں میں بند نہ رکھا جائے اس کو بازاروں میں پیش کیا جائے اس لیے میں نے ناظرین کو یہ دکھایا بھی ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے اس کو بھی دیکھیں اور پڑھیں اور کتاب خریدیں اور کتاب کی خرید کے جو اس کے اندر کی چیزیں ہیں آپ ایسا لیں مجھے نہیں معلوم آپ کے جو ہے یہ ہمارے بک کارنر والوں نے بڑے دیدہ زیب طریقے سے وہ شائع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں چھپنا چاہیے اس وجہ سے کہ ہم بتائیں کہ ہمارے شعراء کو بھی ہم اسی طریقے سے پسند کرتے ہیں یہ لائبریریوں میں بھی آپ کے ہم نے پہنچا دی ہے تو لائبریری یہاں کی کینیڈا نہیں آپ کے ہمارے بر صغیر کے پاکستان اور انڈیا کی لائبریریز میں آپ کے پہنچائی دی گئی ہے اس میں خطوط جو ہیں اس پر بہت کم کام ہوا ہے آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے ایک بیٹی کی سلیمہ کی شادی کا رخہ رکھا ہے اچھا جو فیض نے آج تک میں نے کسی نے باپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے آپ فلاں فلاں شرکت کیجئے یعنی اس کی فوٹو کاپی بنائی ہے اور یعنی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے رخہ یہ فیض کا کمال ہے کہ اس زمانے میں یعنی انہوں نے شائع تک نہیں کیا آپ کے غریب سے غریب آدمی بھی اپنی بیٹی کا رخہ شائع کرتا ہے لیکن فیض نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا اپنے دوستوں کو کہ میری بیٹی کی آپ کے جو ہے شادی ہے اس میں تشریف لائیں اس کا ہم نے یہاں پر اس کو بھی اس میں رکھ دیا ہے کہ فیض کس قدر ان چیزوں میں یعنی خاکی تھے اس اور ان کے ساتھ لوگ چاہتے تھے کہ فیض کو لڑائیں دوسرے لوگوں سے اور نامور شاعر کے ساتھ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے فیض کبھی غصے میں نہیں آتے تھے کہتے تھے بھائی کہنے دو کیا ہوگا کہتے تھے وہ آپ کے بارے میں اتنا فائرہ کہتے تھے کہنے دو تو فیض سے بہت کچھ چیزیں ہم نہ صرف ان کی شخصیت سے ان کی شاعری سے بلکہ ان کی شخصیت سے بھی سیکھ سکتے ہیں یعنی یہ شخص اس کی ایک شہرت کی وجہ یہ بھی تھی جو اس کے دوست اور دشمن دونوں اعتراف کرتے ہیں کہ فیض نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی لیکن ایک جگہ کہتے ہیں چھوٹے لوگوں سے مقابلہ کرنا کیا ہے مزہ تو یہ ہے کہ بڑے پاور سے یعنی وہ ٹکر جب لیتے تھے
تو ہائیسٹ پاور سے لیتے تھے. معمولی لوگوں سے اگر کس نے کچھ کہہ دیا تو خاموش ہو جاتے تھے کہ رقص میں جب ان کے دوست چھوڑ کر اپنا جو ہے تحریک چلے جا رہے تھے اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے جاب لے رہے تھے تو ایک شعر میں آپ کے پورا تذکرہ کر دیا کہ لے تیز کرو سوئے میخانہ سفیران حرم جاتے ہیں. یا راول پنڈی سازش کیس کو ایک ہی شعر میں کہہ دیا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یا ایک شعر میں آپ کے جو ہے کوچے دار جو مشہور ہے ان کا آپ کے جو ہے تو فیض کے شعر زبان زدے عام ہو گئے. فیض گایا گیا سب سے زیادہ. آپ کی ایک اور مجھے ماہنامہ میگزین ملی تھی, میں فیض سے مکمل کرتی ہوئے یہ ناظرین کو بتانا چاہوں گی. اس میں کافی سارے مضامین ہیں آپ کے اوپر لکھے ہوئے. تو یہ انڈیا سے ہی چھپی ہے یہ سری نگر سے ہم پر ایک خصوصی شمارہ جس میں ہماری زندگی اور یہاں کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں اس میں لوگوں نے جو مضامین لکھے ہیں اور یا کچھ میرے مضامین جو تھے تو اس ایڈیٹر نے جمع کر شائع کیے. مجھے کچھ کتابیں بھیجی تو میں نے کہا کہ آپ کے جو ہے بہت شکریہ آپ کا. اور پروگرام آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی عابدی صاحب. 2-3 اشعار اپنے ضرور سنائیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے مگر ہم آپ کے اشعار سنے بغیر ہم آپ سے اجازت نہیں لینا چاہیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے, ورنہ ہم اس کو اور مزید انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اپنے پروگرام میں. اور کچھ کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے حیثیت کے بارے میں, آپ کو کیسا لگا اور آپ یہاں پہ آئے اور آپ کو کیسا محسوس ہوا یہ ذرا بتائیے. بہت خوبصورت آپ کے پروگرام رہا. کینیڈا ون ٹی وی کا یہ صدائے بازگشت ہے کہ جو مرتب اور مسلسل آپ کے شہر میں رہے گی. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ میں عام طور سے شعر کتاب اپنے کاغذ دیکھ کر مگر 2-3 شعر جو ذہن میں ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. اور بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی, رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو. لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ اور مخصوصاً کینیڈا ون کا کہ یہ گفتگو اور باقیات پر آپ کی جو حاصل افروز باقیات پڑھنے کے بعد آپ نے جو گفتگو کی میں اس کا بھی آپ کے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ جو شخص تصنیف اور آپ کے تدوین کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا آپ کے جو ہے دوسرا شخص آپ کے جو ہے اس کتاب کو پڑھ چکا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ نے جو اس کا بہت شکریہ عابدی صاحب آپ یہاں تشریف لائے. اب ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم تقی عابدی صاحب کو اور فیض احمد صاحب کا موضوع اور ہم اس کو یوں جلدی بند کریں, مگر مجبوری ہماری. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کسی اچھے شاعر, مزید شاعروں سے اور ان کی کوئی نہ کوئی تصنیف کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اب اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ کو. اللہ حافظ.